नाजरीन आदाब, इकरा उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हैदर अली। इस प्रोग्राम का पेश करता है कमलेश साहू, चेयरमैन टीटागढ़ म्यूनसिपलिटी, उमेश वर्मा, प्रेसिडेंट टीटागढ़ टाउन तृणमूल यूथ कांग्रेस, रियाजुद्दीन अरमान मंडल, काउंसलर टीटागढ़ म्यूनसिपलिटी, विष्णु सिंह, काउंसलर टीटागढ़ म्यूनसिपलिटी। माह रमज़ान के दूसरा अशरा की अहमियत और इबादत पर मुफ्ती मोहम्मद मुर्शिद आलम, इमाम व खतीब अब्दुल्ला मस्जिद टीटागढ़ का बयान। सना मेडिकल हॉल, 10% discount on every medicine. Oxygen cylinder also available. मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र व एहसान और फ़ज़ल करम है कि रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा रमज़ान शरीफ का पहला अशरा खैर व आफ़ियत से गुजार दिया। जिन भाई और बहनों ने रोज़े रखे और तरावीह पढ़ी, अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल अता फ़रमाए। और जिन भाई बहनों को किसी बीमारी की वजह से वो रोज़ा नहीं रख पाए, अल्लाह उन्हें सेहत कामिला अता फ़रमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा कि आप तमाम हज़रात को मालूम है कि ये महीना बड़ी बरकतों वाला, रहमतों वाला और अज़मतों वाला महीना है। आप तमाम हज़रात को मालूम है कि दिनों में सबसे अफजल दिन जुम्अतुल मुबारका है और किताबों में सबसे अफजल किताब कुरान मजीद है और नबियों में सबसे अफजल नबी हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इसी तरह महीनों में अफजल महीना रमज़ान मुबारका का है। और अल्लाह ताला ने जिस तरह दुनियावी सीज़न बनाए हैं, जैसे ईद के मौके पर ताजिरों के लिए सीज़न है, इसी तरह दीगर त्यौहार में ताजिरों के लिए ज़्यादा मुनाफा होता है, ज़्यादा सेल होता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने बख्शिश के भी महीने बनाए हैं रमज़ान मुबारक। और ये रमज़ान मुबारक के रोज़े अल्लाह ने फ़र्ज़ किए और अल्लाह कुरान ही में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ कर दिए गए जैसा कि तुमसे पहलों पर फ़र्ज़ था, ताकि तुम्हें इसके ज़रिए से तक़वा मिले, कामयाबी मिले। अज़ीज़ान मोहतरम, ये रमज़ान मुबारक जिस तरह हमारे ज़िंदगी के दौर हैं कि दुनियावी ज़िंदगी और कब्र की ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी, यह रमज़ान मुबारक तीनों ज़िंदगियों को खुशगवार और कामयाब करता है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वमा अव्वलहु रहमा, कि रमज़ान मुबारक का पहला अशरा रहमत का है। अब देखिए, जिसको रहमत मिल गई, जिसको अल्लाह की रहमत हासिल हो गई, उसकी ज़िंदगी खुशगवार हो गई, उसकी ज़िंदगी कामयाब हो गई। अब वो कभी परेशान नहीं रहेगा, कभी मुसीबत ज़्यादा नहीं रहेगा, कभी वो किसी मुसीबत के अंदर गिरिया व जारी नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि रहमत में रहमत मिल गई, उसकी ज़िंदगी खुशगवार हो गई, उसकी ज़िंदगी कामयाब हो गई। उसके बाद फिर मेरे आका फरमाते हैं, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है। अभी ये जो चल रहा है ये मग़फ़िरत का है। आप देखिए, अगर कोई शख्स
مرتا ہے، انتقال کرتا ہے، ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ کیوں رو رو کر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی مغفرت ہو گئی تو قبر میں عذاب نہیں ہوگا، اس کی مغفرت ہو گئی قبر میں بے چینی نہیں ہوگی، جب اس کی مغفرت ہو گئی قبر میں اضطراب نہیں ہوگا، وحشت نہیں ہوگا۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا دوسرے عشرے میں اگر کوئی عبادت و ریاضت کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لے اور اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی تو پھر اللہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتا ہے۔ دیکھیے رمضان نے دنیا کو بھی سنوار دیا، قبر کو بھی سنوار دیا۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے۔ دیکھیے آخرت میں دو ہی منزل ہے، یا تو کوئی جہنم میں جائے گا یا تو جنت میں جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں تیسرے عشرے میں اگر کوئی عبادت و ریاضت کر کے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ جب وہ جہنم سے آزاد ہو گیا تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہوگا انشاءاللہ۔ تو رمضان نے دنیا کو بھی سنوار دیا، قبر کو بھی سنوار دیا اور آخرت کو بھی سنوار دیا۔ پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، جسم کا زکوٰۃ یہ رمضان ہے۔ جس طرح زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، اسی طرح روزہ رکھنے سے انسان کے جسم پاک ہوتا ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بندہ ایک دوسرے کے اوپر محبت کو نچھاور کرے، غم بانٹے، دکھ بانٹے۔ یعنی اس ماہ مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کو بھی خیال کیا ہے، اس لیے فرما دیا کہ تم صدقہ فطر ادا کرو۔ اسی مہینے میں فرمایا کہ تم زکوٰۃ بھی دو۔ تو عزیزان محترم، یہ جو ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقہ فطر نکالتے ہیں، اس میں غریبوں کو بھی اسلام نے خیال کیا کہ جو غریب طبقے کے لوگ ہیں، جو اچھا کھا نہیں سکتے، تم ان کو اپنی عطیات زکوٰۃ فطرہ دو تاکہ وہ بھی خوشحال والی اچھی زندگی گزارے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جب بندہ روزہ رکھتا ہے، دین میں بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اس کے وجہ سے اس کے اندر جو ہے اس کا نفس جب کنٹرول میں رہتا ہے، جس سے گناہوں سے بچنے کے اس کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے۔ کا طوفان جو سماج میں آتا ہے یہ روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، میرے آقا نے فرمایا اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو تم نکاح کرو، اگر طاقت نہیں ہے تو روزہ رکھو، کیونکہ روزہ نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ آج جب کھانا جائز ہے، پینا جائز ہے، جب ہم اس سے پرہیز کر رہے ہیں تو کل جب جھوٹ بول کر لاکھوں کمانے کی باری آ جائے، انسان کے اندر یہ رونا آ جائے جب میں نے اللہ کے کہنے پہ پانی کو چھوڑا، کھانا کو چھوڑا، اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دیا، اب اللہ کے لیے میں گناہ کو چھوڑ دوں، جھوٹ کو چھوڑ دوں، شراب کو چھوڑ دوں، زنا کو چھوڑ دوں۔ یقیناً یہ روزے کی وجہ سے انسان کا معاشرہ خوشگوار ہوتا ہے۔ جو زنا پھیلتی ہے یہ زنا کو روکتا ہے، اس کے بعد اس کے دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر دیکھیے دنیا میں یورپ کا دانشور، امریکہ کے دانشور، بڑے بڑے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ مہینے میں چند دن بھوکا رکھا کرو، اس کے وجہ سے کیا ہوگا؟ بلڈ پریشر کم ہوگا، شوگر کم ہوگا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ کینسر کی بیماری کا علاج بھی روزہ میں ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں گیس کی بیماری سے بچنا چاہتے ہو تو روزہ رکھو، اور دنیا کے دانشور کہتے ہیں روزہ رکھو تم صحت مند ہو جاؤ گے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جہاں پر
روزے کو جنت سے جوڑا ہے وہیں صحت سے بھی جوڑا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں سومو تصحو، روزہ رکھو تم صحت مند ہو جاؤ گے۔ آج سائنس آج کہہ رہی ہے، لیکن 1400 برس پہلے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ تم روزہ رکھو گے تو جنت بھی ملے گی اور تمہیں صحت بھی ملے گی۔ عزیزان محترم، لیکن آپ دیکھیے یہ رمضان کے جہاں پر فضیلت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اس رمضان میں اگر کوئی نفل ادا کرتا ہے فرض کا ثواب ملتا ہے، ایک فرض ادا کرے 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں اگر بندہ ایک سجدہ کرتا ہے ہر سجدے پہ اللہ 1500 نیکیاں عطا کرتا ہے، ہر سجدے کے بدلے میں سرخ یاقوت کا محل جنت میں اللہ اس کے لیے تیار کرتا ہے۔ اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں اگر اللہ کو اس امت کو اگر عذاب دینا ہوتا تو رمضان مبارک اور سورہ اخلاص عطا نہ کرتا، اور روزہ افطار کے وقت میرے آقا فرماتے ہیں ہر روز 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے۔ تو اس مہینے میں کروڑوں اربوں لوگوں کی گویا رمضان میں بخشش ہونی ہے۔ وہ بڑا بدبخت وہ انسان ہے جو اس مہینے میں بھی عبادت نہ کرے، اس مہینے میں بھی اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب نہ ہو۔ اس لیے میرے دوستو میں آپ تمام حضرات سے ہی گزارش کروں گا اس رمضان کی قدر کریں، اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ جو اگر اس مہینے میں رمضان کو اگر چھوڑ دیا، ایک روزے کو چھوڑ دیا تو ایک روزے کے بدلے میں اس کو جو سزا دی جائے گی کہ 900 برس تک جہنم میں جلایا جائے گا۔ دنیا کے 1 سال گزرتا نہیں، جہنم کے 900 برس کیسے گزریں گے؟ اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں میرا گزر ایک قبر والوں سے ہوا تو وہ قبر والوں پہ عذاب ہو رہا تھا، وہ چلا کر کہہ رہا تھا کہ اے علی میری مدد کیجئے اور اللہ کی بارگاہ میری سفارش کیجئے۔ اس کے بعد مولا کائنات کے ہاتھ اٹھ گئے، دعا کرتے ہیں مولا اس کی تو بخشش عطا فرما۔ ارشاد ہوا اے علی اس کے لیے آپ مغفرت کی دعا نہ کریں۔ حضرت علی نے فرمایا مولا آخر وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا اس لیے کہ یہ بندے روزے رمضان میں رکھتا تھا لیکن رمضان کے راتوں میں یہ جو ہے گناہ کرتا تھا، گناہ کے کاموں میں ملبس رہتا تھا۔ میرے عزیزو جو روزہ رکھ کر گناہ کرے اس کو جب ایسا عذاب ہے، جو روزہ رکھتا ہی نہیں ہے اس کے لیے کتنا خطرناک عذاب ہوگا۔ اس لیے آج ہمارے روزوں کا اثرات ہمارے سماجوں پر نہیں پڑ رہا ہے۔ آئیے میں ایک حدیث پاک سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، مسجد نبوی میں ممبر شریف پر میرے آقا جب تشریف لے گئے، پہلے سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا آمین کہا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا آمین کہا۔ صحابہ کرام فرماتے یا رسول اللہ کوئی دعا کرنے والا نظر نہیں آ رہا ہے، آپ آمین آمین کہہ رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب میں پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو سید الملائکہ حضرت جبرائیل آئے، انہوں نے دعا کی کہ یا رسول اللہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پہ درود پاک نہ پڑے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ میرے آقا فرماتے میں نے آمین کہا۔ پھر وہ دعا کرتے ہیں یا اللہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور اس کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ پھر میرے آقا نے آمین کہا۔ تیسری مرتبہ دعا کرتے ہیں یا رسول اللہ جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور اس کے روزے رکھ کر تراویح پڑھ کر عبادت کر کر دیگر وہ حسنات و خیرات کر کر اللہ کو راضی نہ کرے وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ تو میرے عزیزو دعا کرنے والے میرے حضرت جبرائیل امین اور بد دعا کرنے والے میرے آقا ہیں، کیا وہ دعا رد ہوگی؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے آج ہمارا بھی روزہ غفلت والا روزہ ہے، اس دنوں میں روئیں گڑ گڑائیں رب کی بارگاہ میں دعا کریں اے اللہ تو لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے، سو مجھے بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما۔
لیکن ہمارا روزہ بھی غفلت کا شکار ہے۔ کہیں حضور کو وہ بد دعا ہماری پیچھا تو نہیں کر رہی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ رمضان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو روزے تو رکھتے ہیں لیکن سوائے بھوک اور پیاس کے انہیں کچھ نہیں ملتا، اور رات میں شب بیداری تو کرتے ہیں لیکن کھڑے رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ وہ کون لوگ ہیں جو دن میں روزے رکھتے ہیں لیکن بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، رات میں کھڑے ہو کر عبادت تو کرتے ہیں لیکن کھڑا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا؟ یہ وہ لوگ۔ غفلت کا روزہ یہ بھی قابل قبول نہیں، غفلت کی تراویح یہ بھی قابل قبول نہیں۔ دن میں روزے میں جب بھی وقت ملے قرآن کی تلاوت کرو، جب بھی وقت ملے اپنے گناہوں سے نادم ہو کر توبہ کرے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری امت کے روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ جب آپ روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اپنے گناہوں سے نادم ہو کر توبہ کریں گے، آنسو بہائیں گے، تو یہ مچھلیاں بھی دعا کرے گی، اے مولا تیرا گنہگار بندہ اتنا رو رہا ہے، تیرے محبوب کا امتی اتنا رو رہا ہے، اے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما اور اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما۔ تو میرے دوستو، اس مہینے میں آپ عبادت کریں، ریاضت کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اور جو ہے علم حاصل کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اگر آپ کی یہ نیت ہے اس کی ساری فضیلتیں، جو بھی اس کے بینیفٹ ہے، اللہ ہم سبوں کو وہ ضرور عطا فرما دے گا۔ انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی روزے اور نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو جب تک زندگی دے اسلام پہ دے اور ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔